बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह सलूक बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। यहाँ एक तरफ अंधेर नगरी है तो दूसरी तरफ रोशनी और नूर की तजल्ली है। बस इस राह में एक राज है जो अक्लो फहम वाले ही जानते हैं, और अगर आप जमात के तालिबे राह हैं तो कोशिश व मुजाहिदा से उस राह को समझें। ख्वाब और ऊँख यानी ड्रीम्स। इस आर्टिकल में उन ख्वाबों के बारे जिक्र किया जाएगा जो खास तौर पर राह सलूक के तलबगार, मुराद, औलिया कराम, सदीकीन और सालेहीन और मोमिनीन को आते हैं, जिनमें तालिबे राह के लिए उसकी गलतियों व बुराइयों को दूर करने के लिए रहनुमाई फरमाई जाती है। तो इसी तरह मुकर्रबीन के लिए, सालेहीन के लिए खुशखबरी होती है। और वो खुशखबरी वाले 10 अहम ख्वाब कौन से हैं? ख्वाब में अल्लाह का दीदार किस सूरत में होता है? तो नबी करीम सलातो वस्सलाम क्या असल सूरत में ख्वाब में आते हैं? क्या औलिया अल्लाह का रूप शैतान इख्तियार कर सकता है? जन्नत के जानवर और आम जानवरों का ख्वाब में आना किस चीज़ की अलामत है? ख्वाब की 2 इकसाम। शैतान आखिर किस वजह से रसूल अक़दस हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ख्वाब में नहीं आ सकता? इस बारे कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात और अहदीस मुबारका क्या रहनुमाई फरमाती हैं? और शैतान अल्लाह ताला की किस शक्ल में ख्वाब में आता है? इसके अलावा बहुत अहम आर्टिकल जो ये कि दुनिया से पर्दा फरमाने वाले औलिया कराम क्या किसी मौजूदा तालिबे राह के मुर्शिद बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब और ऊँख यानी ख्वाब जो इंसान को गहरी नींद में सोते हुए आते हैं उनको ख्वाब, और इसी तरह ऊँख जो आंख लगने या सोने के साथ ही नजर आते हैं ऊँख के ख्वाब कहते हैं। ये दोनों सूरतों यानी फॉल्स अस्लीप या डीप स्लीप में दिखाई देने वाले वाकयात काबिल एतबार और सच्चे और फ़ायदेमंद होते हैं। आम तौर पर ख्वाब के ज़रिए कोई पैगाम दिया जाता है या कोई मौजज़ा बयान किया जाता है। ये ख्वाब दिल की आंख से यानी स्पिरिचुअल आई से देखे जाते हैं। इन ख्वाबों के सच्चा होने के बारे में हमें कुरान करीम में गवाही मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह फतह आयत 27 में फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा कर दिया। बेशक तुम ज़रूर मस्जिद हराम में अमन व अमान से दाखिल होगे, और बेशक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस मस्जिद मक्का मोज़मा में अमन के साथ दाखिल हुए, जिस मस्जिद को दुश्मनों ने कब्ज़ा में ले रखा था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखने के 1 साल बाद मक्का में दाखिल हुए। इसी तरह कुरान करीम में ख्वाब के बारे एक और मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, जिसके बारे कुरान करीम में इरशाद है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 4। ये उस वक्त का जिक्र है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। और जैसा कि रसूल अक़दस सलातो व सलाम का फरमान है कि मेरे बाद कोई नबी ना आएगा, अलबत्ता मुबश्शरात यानी खुशखबरी देने वाले अच्छे ख्वाब बाकी रहेंगे। उन मुबश्शरात यानी खुशखबरी को बंदगाने इलाही मोमिनीन ख्वाब में देखेंगे, या ये खुशखबरियाँ उनके लिए किसी और को दिखाई जाएंगी। ये हदीस मुबारका बहुत अहम है, जिसका आम मफहूम ये है कि हुजूर सैयदुल अनबिया हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही मुनक़ता हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लिहाजा होने वाले वाक़यात की इत्तला मोमिनीन को बज़रिया ख्वाब हुआ करेगी। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में इस बात को दलील किया यानी दुरुस्त करार दिया। फरमाया कि उनके लिए खुशखबरी यानी मुबश्शरात है उस दुनियावी ज़िंदगी में और बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत में भी। ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, मगर बसा औक़ात ख्वाब के ज़रिए शैतान भी इंसान पर हमला आवर होता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत यानी नूरानियत इख्तियार नहीं कर सकता, और ना ही उन परहेज़गारों की सूरत इख्तियार करता है जो अल्लाह पर यकीन कामिल, इल्म हिकमत, मार्फत यानी पहचाने हक़ व हक़
اختیار सिरात मुस्तकीम रखते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबा करते हैं, यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदगान की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इस हदीस का मतलब ये है कि शैतान आग से बना है और वो नूर यानी नूरानियत का रूप इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि नूर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जैसा कि इरशाद है, मैं यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे कदम ब कदम चलने वाले दिल की आँख रखते हैं और नूरे मार्फत रखते हैं। शैतान बसूरत उन जुमला अनवार नूरो मार्फत ख्वाब में नहीं आ सकता। इस हदीस के मफ़हूम में साहब हिकमत और साहब तफसीर ने बयान किया है कि शैतान हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सूरत के अलावा किसी सूरत में नहीं आ सकता, यानी ना तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आ सकता है और ना ही इसी तरह किसी और बरगज़ीदा शख्स की सूरत में आ सकता है जो सूरत रहमत और शफ़क़त और लुत्फ़ और हिदायत और ईमान की तजल्ली हो। इस आर्टिकल का सबसे अहम बयान ये है कि यकीनन तमाम अंबिया कराम, औलिया कराम और फरिश्तों, मक्का मोज़मा, काबा, सूरज, चाँद, सफ़ेद बादल, कुरान करीम की सूरतों में शैतान हरगिज़ ना आ सकता है और ना ही अपनी शक्ल इन सूरतों में तब्दील कर सकता है, क्योंकि ये तमाम नूर से हैं। क्योंकि शैतान हालतों बसिफ़ात अज़लाल यानी गुमराही, सज़ा, जुल्म व कहर है और वो उन्हीं सूरतों में ज़ाहिर हो सकता है। जो सिफ़ात अनवार इलाही व रहमत है वो भला किस तरह सिफ़ात ज़लालत हो सकता है। अहले हिकमत ने बयान किया है कि हदायत और ज़लालत यानी गुमराही आग और पानी की तरह एक दूसरे की ज़िद हैं, यानी मुहालिफ हैं। ये नामुमकिन है कि आग पानी बन जाए और पानी आग में तब्दील हो जाए। रहमत किस तरह गुमराही व कहर में तब्दील हो सकती है। दोनों के दरमियान फ़र्क अजीम है, बेपनाह तज़ाद है और बेहद फासला है। हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह रद आयत 17 में फरमाया, इसी मिसाल से अल्लाह हक़ और बातिल के मामले को वाज़े करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज़ इंसानों के लिए नाफ़े है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है, जबकि ये अमर इंतहाई अहम है कि शैतान हक़ ताला बन सकता है और लोगों को वसवसों में डाल सकता है कि ये सूरत हक़ ताला की है और उनसे रबूबियत का दावा भी करवा सकता है। मगर वाज़े रहे कि शैतान ऐसा अल्लाह के हुक्म के बगैर खुद नहीं कर सकता। सवाल ये है कि शैतान किस शक्ल को धार सकता है, तो इसकी शरह ये है कि अल्लाह ताला बेपाया व अनगिनत सिफ़ात का मज़र है और अल्लाह ताला जामिया सिफ़ात जमाली भी है और जलाली भी। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह की सिफ़ात जलाली यानी कहार वगैरह, सिफ़ात खूबसूरती यानी वदूद, मुसव्विर, नूर और इकराम के बिल्कुल तज़ाद हैं, यानी अलग हैं। तो वाज़े रहे कि शैतान सिर्फ धोखा देने के लिए सिफ़त जलाली के साथ बसूरत हक़ ताला ज़ाहिर हो सकता है, क्योंकि ये मज़र सिफ़ात कहर है। नीस इस रूप में उसका ज़ाहिर होना और दावा रुबूबियत करना सिफ़ात जलाली के साथ है। शैतान चूँकि मज़र सिफ़ात जलालत है, इस वास्ते सिफ़ात जलाली के साथ अज़हुद बसूरत हक़ ज़ाहिर करता है। जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है, ऐसी सूरत में ज़ाहिर नहीं हो सकता जो तमाम सिफ़ात से मुकम्मल हो। नीज़ ये अमर इंतहाई अहम है और हक़ और बातिल की ख्वाब देखने वाले को और सालिक या मुरीद और मुराद के सफ़र या हक़्क़ो हक़्क़ेकार के सफ़र में तालिब इल्म के लिए इंतहाई अहम चीज़ शैतान के बारे हक़ और बातिल की पहचान ये है कि अल्लाह ताला इंसान को हिदायत देने वाला है। तो शैतान ऐसी सूरत में भी ज़ाहिर नहीं होता जो हिदायत के बारे हो या कोई हिदायत की बात ख्वाब में की जाए। अगर शैतान अल्लाह की सिफ़त में किसी ख्वाब में आता है तो वो अल्लाह की इजाज़त और हुक्म से आता है और मोमिन को अच्छाई और नेकी की तरफ पुख्ता तरीक़ा से लेकर जाने और बुराई की मुखालफत करवाने और हकीकत की शनाख्त और बातिल को रद्द करवाने के लिए मोमिन के ख्वाब में आता है। उसका मकसद बुराई से अच्छाई की तरफ धकेलना होता है। मगर ये अमर इंतहाई अहम है कि शैतान मोमिन और हक परस्त के ईमान को मोड़ने और ईमान से दूर करने की ताकत ना रखता है, बल्कि अगर वो शख्स का ईमान नाकिस हो तो उस सूरत में शैतान सिर्फ उस शख्स के बातिल और बेयकीन एतकाद को पकड़ कर अपनी तरफ मोड़ता है और उसे रांदाए दरगाह करवा देता है
اور اس کی ساری ریاضتیں مشقتیں ضائع جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت 108 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھ رکھتے ہیں، اور اللہ تو پاک ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ اس آیت میں وارث کامل مرشد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ میں اور جو میرے قدم پر چلیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرمان ارشاد فرمانے کا حکم ہوا کہ آپ اور آپ کے قدموں پر جو چلیں گے وہ دل کی آنکھ رکھتے ہیں، یعنی اس آیت میں وارث کامل مرشد کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور وراثت کے حق کو بخوبی ادا کرتے ہیں، اور وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولیاء کرام ہوں گے، اور جو روحانی باطنی آنکھ رکھتے ہوں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے، جیسا کہ اوپر بیان کردہ سورہ یوسف کی آیت 108 میں فرمایا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح ان کو سورہ کہف کی آیت 17 میں ولین مرشدن کے نام سے اشارہ فرمایا ہے۔ وہی ولی کامل ہیں جو روحانی آنکھ رکھتے اور ان کے خواب اور ان کی اشکال میں شیطان بھی نہ آ سکتا ہے، یعنی یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کے علاوہ کسی بھی مقربان بارگاہ اور اولیاء کرام کی شکل میں خواب میں نہ آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خوابوں کی اقسام۔ خواب دو قسم کے ہیں، ایک عالم دنیا کے متعلق یعنی آفاقی یا سبجیکٹیو، اور اسی طرح عالم ارواح کے متعلق ہے، اور ہر ایک کی مزید دو اقسام ہیں۔ ان میں ایک قسم کے خواب کسی موضوعی نوعیت کے ہیں اور دوسری کسی مقصد کے خواب ہیں، یعنی کسی موضوع کا ذکر ایک طرف ہوتا ہے تو دوسرے میں کسی مقصد کی طرف آگاہی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے خواب یعنی روحانی خواب جو عالم ارواح کے متعلق اور ان میں موضوعی نوعیت کے ہیں، جو یہ خواب ایک اعلیٰ روحانی کیفیت اور اس کے نتیجہ میں صاحب خواب کے لیے خوشخبری کا عکس بیان کرتے ہیں، اور خواب دیکھنے والے کو اپنے خواب میں سورج، چاند، ستارے، سفید صحرا کا عکس، جنت کے باغ اور اس کی نعمتیں، اور اسی طرح کوئی خوبصورت جگہیں، خوبصورت روحانی اشکال جو حور و قصور و فرشتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان سے ملتی جلتی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یہ تمام قلبی اور اعلیٰ روحانی کیفیات کے خواب ہوتے ہیں، کیونکہ نورانیت پر دلالت کرتے ہیں اور پاکیزہ روحانی قلبی کیفیت ظاہر کرتے ہیں، یعنی خواب دیکھنے والے کی یا اس کے لیے پاکیزہ روحانی کیفیت اور اعلیٰ درجہ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ یہ خواب صرف اہل اللہ ہی کو آتے ہیں۔ موضوعی نوعیت میں نفسانی اور دوسری قسم کے خواب، یعنی یہ خواب جو کسی نیک اور برگزیدہ شخص ہی کو آتے ہیں، ان خوابوں میں خواب دیکھنے والا خود کو پرسکون و پریشانیوں سے اور دنیاوی الجھنوں سے دور دیکھتا ہے، خود کی پہچان ہونا دیکھتا ہے اور ذہنی و قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ تمام خواب جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہیں جو جنت میں ملیں گی، اور اس کے علاوہ جنت کی غذاؤں اور خوشبو اور آوازوں کو خواب میں دیکھتا ہے۔ یہ سب نفسانی کیفیات کے خواب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خوابوں میں خواب دیکھنے والا مختلف جانوروں، پرندوں کو دیکھتا ہے، گوشت کھاتا ہے، یعنی بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے ان پاکیزہ جانوروں کا جو دنیا میں خوبصورتی کا ہم منصب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ جنت میں نفس مطمئنہ کی غذا اسی قسم کی ہوگی، مگر اہم امر یہ ہے کہ یہ جانور یقیناً جنت سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی ان کا تعلق جنت سے ہو، ان کی پیدائش جنت میں ہو اور بعد میں دنیا میں بھیجا گیا ہو۔ مثلاً بکری اور پرندوں کا بنا ہوا گوشت جو گائے ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دنیا میں زراعت یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے آئی، اور اونٹ بھی ظاہری و باطنی کعبہ کی زینت کے لیے جنت سے آیا ہے، اور گھوڑے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے لیے جنت سے آئے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ آخرت کی بہبودی کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بکری جنت کے شہد سے پیدا کی گئی ہے، اونٹ جنت کی روشنی سے پیدا کیا گیا ہے، گھوڑا اس کے خوشبودار پھول
پھول سے، گائے جنت کے زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ خچر صفت مطمئنہ یعنی انسان کے دل اور ذہن اور نفس کی انتہائی کم مطمئنہ کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جو خواب میں خچر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والا عبادت میں سست اور کاہل ہے اور اس کی انا پرستی، تکبر یعنی ایگو اور دنیاوی خواہشات اس کے نفس میں طاقتور ہیں اور روحانی بلندی میں پردہ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی روحانی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار اور حقیقی توبہ کثرت سے کرے اور نیک عمل کرے تاکہ اسے روحانی فائدہ ہو سکے۔ گدھا جنت کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی بہتری کے لیے پیدا کیا گیا۔ گدھا کا خواب میں دیکھنا نفس اور دنیاوی ضرورتوں کی اور تکبر یعنی ایگو اور خود غرضی کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جو شخص گدھے کو دیکھتا ہے تو اس میں تکبر، ایگو، خود غرضی و خود پسندی موجود ہے۔ واضح رہے کہ انسان کا نفس ایک جانور ہے جو روح کا بوجھ اٹھانا اس کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کا غلام ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنے کندھوں پر گدھے کو اٹھا رکھا ہے، لیکن انسان حقیقی وہی ہے جو گدھے کو دنیاوی ضرورتوں کے لیے رکھتا ہے۔ لہذا گدھا خواب میں دیکھنا دنیاوی معاملات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس شخص کا رجحان دنیاوی معاملات اور خود غرضی کی طرف ہے۔ اب اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت خواب میں بے ریش خوبصورت نوجوان کا مخاطب ہو کر روح کے ساتھ پاکیزہ اور روحانی کلام کرنا خواب دیکھنے والے کے لیے انوار الہیہ یعنی ڈیوائن مینیفیسٹیشن کا جلوہ گر ہونے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ تمام اہل جنت کی صورت بے ریش خوبصورت اور نوجوان ہے اور جنت انوار الہیہ کا نزول ہی ہے۔ اس لیے ایسا خواب دیکھنا اللہ کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے اور روحانی درجات اور انوار الہیہ یعنی مینیفیسٹیشن کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی اس شخص پر انوار الہیہ کے نزول کی خوشخبری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت بے ریش خوبصورت نو عمر گہری سیاہ آنکھوں والے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار کو ایک نوجوان بے ریش کی صورت میں دیکھا، یعنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو واقع معراج میں ایک بے ریش خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ بعض اہل حکمت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شکل و صورت سے الگ ہے اپنی الگ شان رکھتا ہے، لیکن اس طرح کی تجلی یعنی خواب اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل میں آئینہ روح میں اپنی تجلی فرمانا ہے، یعنی اللہ کے نور کا داخل ہونا ہے، اور اسی روح کا نام طفل المعانی ہے، یعنی دل کی نئے سرے سے پیدائش اور فنا کا مقام ہے، کیونکہ اس مقام پر وجود مزئی یعنی روحانی تربیت کرنے والا کے لیے آئینہ اور اس کے پروردگار کے درمیان وسیلہ ہے۔ پس یہی مقام انوار تجلی ہے۔ یہ تجلی اللہ اور انسان کے درمیان ایک رابطہ کی عکاسی بھی کرتا ہے، یعنی خوبصورت باریش کو خواب میں دیکھنا اللہ کی تجلی اور انسان کے درمیان ایک رابطے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، اگر میرے پروردگار کی تربیت یعنی حکمت کا نزول نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ کر سکتا، یعنی علم حکمہ حاصل نہ ہوتا۔ اور واضح رہے کہ اس باطنی تربیت یعنی اسپرچول اویکننگ وزڈم کے حصول کے لیے بسبب ظاہری مربی یعنی صاحب علم و حکمت مثل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی تربیت یعنی تلقین یعنی بیعت لازم ہے، اور ان کی وراثت یعنی علم حکمت ہے۔ جیسا کہ بات خواب میں بارش نوجوان کا دیکھنا ہے تو اس مقام کو تجلیات الہی کو پانے کے لیے کسی صاحب علم و حکمت، اولیاء کرام، صدیقین و مقرب روحانی ولی مرشد کا ہونا اور ان کی تلقین یعنی بیعت کرنا لازم ہے، جس سے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، راستہ روشن ہو جاتا ہے اور روح قدسی کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن آیت 15 میں ارشاد فرمایا، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے مقدس روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے لیے خبردار کرے۔
بس اس روح کو حاصل کرنے اور دل کو بقا کرنے کے لیے جو حیات قلوب کا سبب اور اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مرشد کی تلاش ضروری ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو مقربان الہی ہے اور صاحب علم و حکمت ہے تو وہ لازم طور پر اللہ کے راستہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے اور ملاقات کے دن یعنی قیامت سے اس کے عذاب اور عذاب قبر سے خبردار کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مذکورہ تعبیل کی روح سے اللہ تعالیٰ کو خواب میں صورت جمیلہ اخرویہ دیکھنا درست ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے جو خواب دیکھنے والے کی روحانی قابلیت اور مناسبت کے مطابق اللہ پیدا فرماتا ہے، نہ کہ حقیقت ذات باری تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صورتوں سے پاک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا متذکرہ بیان کردہ شرح کے قیاس پر یہ دلالت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اصل صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر مختلف صورت میں دیکھنے والے کی روحانی کیفیت اور مناسبت کے مطابق دیکھنا جائز ہے، جبکہ حقیقت محمدیہ کو وہی دیکھ سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عمل، حال، بصیرت اور نمازیں نہ صرف ایک حالت یعنی ظاہراً بلکہ ظاہراً کے علاوہ باطناً یعنی دل سے بھی دونوں حالتوں کا وارث ہو اور مکمل عمل کرتا ہو۔ ان کے علاوہ دیگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی صورت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح شرح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بشری یعنی انسانی اور نورانی یعنی روشنی کی صورت میں دیکھنا جائز ہے، اور یہ صفاتی تجلی یعنی مینیفیسٹیشن کے بارے قیاس بھی ہے جو انسان کی طلب یعنی گمان ہے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ تو اس کے بارے شرح یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عناب کے درخت سے آگ کی صورت میں تجلی فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی کلام سے ہے، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو جلتی لکڑی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت 17۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ آگ در حقیقت نور الہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی کیفیت اور گمان اور تلاش کے مطابق آگ سے موسوم کیا، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت آگ تھی۔ انسان کے لیے اس کی سب سے کم تر کیفیت حیوانی و نفسانی غلبہ و کیفیت ہے، اور انسان کا مرتبہ اس درخت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ جو شخص اپنی روح کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لے اور روحانی درجات میں بلندی حاصل کر لے اور روح قدسی میں شمار ہو جائے، یعنی وہ درخت کی اوپر بیان کی گئی مثال سے بلند ہو جائے، روح قدسی میں شمار ہو جائے، تو کیا وہ شخص اللہ کی تجلی اس جلتی لکڑی کی صورت میں تو کر ہی سکتا ہے۔ تو اسی طرح تغیر باطن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی انسان کی صورت میں اپنی صفات سے کسی صفت میں تجلی فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اس صفت سے فیض یاب فرمایا ہے اور اپنے الفاظ ان کی اپنی زبان سے جاری کروائے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت تجلی یعنی مینیفیسٹیشن فرمایا، پاک ہے میری ذات، میری شان کتنی بلند ہے۔ اسی طرح حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال اہل تصوف سے منسوب ہیں، اور اس کے علاوہ تمام علماء کرام و فرقہ ہائے کے علماء کا اس بارے قیاس بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح اولیاء کرام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کے بارے بہت سے راز وابستہ ہیں جو صرف اہل حکمت کے لیے ہی ہیں، باقی لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتے، جن کا سمجھنا اور تشریح کرنا طویل المیعادی کام ہے۔ واضح رہے کہ یہ علم تجلی و مناسبت صرف ان کے لیے ہے جو روحانی علم اور صفائی قلب کی تلاش میں ہیں۔ اس انوار تجلیات الہی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی وابستگی کے لیے سالک کا ولی مرشد سے تعلیم حاصل کرنا اور ایک خاص روحانی کیفیت تک پہنچنا لازم ہے، جہاں اسباب و وسائل جل کر مٹ جاتے ہیں۔
مزید واضح رہے کہ وہ طالب علم مبتدئی جو ابتدائی مراحل میں ہے اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی وابستگی کی امید یا دعویٰ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ولی مرشد کے ذریعے علم و منازل طے کرے اور تربیت کرے۔ وہ کامل مرشد ولی جو روحانیت کے بلند درجہ رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، اور اس وابستگی کی روح سے ولی مرشد اور سالک یعنی مرید کی وابستگی ہوتی ہے، اور دونوں کے مابین از روئے شریعت باہمی نسبت ہے۔ جیسا کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مناسبت کی غرض یعنی اللہ سے مناسبت کی غرض سے دنیا میں جامعہ بشریت میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے سوا کسی دوسرے کی تلقین و تربیت کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کے وصال کے بعد وہ ظاہری مناسبت اور تعلق کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دنیا کو ترک کر کے آپ خالص تنہائی کے مقام میں جلوہ فرما ہوئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جن کا تعلق عالم اقبہ کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی تلقین نہیں فرماتا، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان مقبولان بارگاہ کی روحانی فضائل و تجلیات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ صرف سامنے بیٹھ کر تلقین نہیں فرما سکتے، جبکہ ان اولیاء اللہ کے ارشادات فیوزات ان پر ہوئی تجلیات باقی رہتی ہیں، اور اول و بلند نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کا نور ہوتا ہے۔ اس سیریز دا سیکرٹ آف سیکرٹس میں حضرت غوثر ثقلین نے ایک حدیث تحریر فرمائی ہے جس میں حضرت شہنشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے بعد آثار نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے خوشخبری دینے والے سچے خواب باقی رہے ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے، یعنی ہونے والے واقعات کی اطلاع مومن کو بذریعہ وحی نہیں بلکہ خواب ہوا کرے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے ہمیں خواب میں دیکھا اس نے ہمیں ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان کی طاقت نہیں کہ ہماری تشبیہ اختیار کر سکے۔ دراصل یہ سطور حضور قدس سرا العزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبتدئی کے لیے فرمائے جو ابھی تصوف کی پہلی جماعت میں داخل ہوا ہے، کیونکہ وہ روحانیت اور روحانی مدارج سے بالکل بے بہرا ہے۔ ایسے شخص کے لیے مرشد کامل کی تلقین ضروری ہے۔ کسی کامل کے ساتھ روحانی نسبت مکمل تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب یعنی صفائی قلب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ عقل و فہم رکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں، اگر آپ اہل فہم نہیں تو ریاضت نورانی و مجاہدہ سے عقل و فہم کی تلاش کریں اور کوشش و مجاہدہ کریں، اور یاد رکھیں کہ عقل و فہم روشنی سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ روشنی آپ کے اندر کی انا پرستی، تکبر، نفس اور وجود ظلمانی کو مٹا کر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اندھیرے سے روشنی حاصل نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس مقام پر نور یعنی روشنی آ جاتی ہے وہ مزین یعنی خوبصورت و دلکش اور قابل رشک و مشرف ہو جاتا ہے، جو خود کو مٹا کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ جبکہ جو ولی دنیا سے رخلت فرما لیتا ہے مبتدئی کو اس کے ساتھ نسبت نہیں رہتی، اور جو ولی دنیا میں حیات ہو اس کو یعنی مبتدئی کو اس کے ساتھ جسمانی مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ اس ولی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا حصہ یعنی وارث ہونے کے لحاظ سے سالکیہ اور تجرید یعنی سالکیہ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے متعلق کرنا یعنی اس سے ملانا، اور تجرید کے معنی ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا، دونوں خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی جب شیخ کامل سالک کو تلقین یعنی علم دیتا ہے تو آہستہ آہستہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن حاصل ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ ولی مرشد اس سالک کو ہر نفسانی بشری اور وجودی کیفیات اور ترک ما سوائے اللہ کروا کر ذات حق سے اس کا رشتہ قائم کر دیتا ہے، اور اس شخص کو ظاہری حیات میں اعانت یعنی معرفت جناب مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ولایت یا حکومت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو
عبودیت یعنی بندگی اور فرما برداری اور تائید اور بلندی حاصل ہوتی ہے، اور وہ شخص اس مقام پر پہنچ کر اپنے معاملات میں تصرف یعنی صفائی قلب سے کام لیتا ہے، تو اس شخص کو صوفی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی دل کو اپنی خواہشات کو دورتوں اور علائشوں سے پاک کر کے خدا کی طرف دھیان لگاتا ہے اور دن رات اس کی عبادت اور اسی کی طرف رجوع رہتا ہے۔ بس یہ مقام کو سمجھنے یعنی ولایت کے اس مقام کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ اس سے آگے کا معاملہ ایک ایسا راز ہے کہ جس سے آگے صرف اس کے اہل ہی جانتے ہیں۔ بس یہی مقام تجلیات و معرفت ہے، اور یہی قرآن کریم سورہ المنافقون کی آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہی ہے، یعنی جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا کرتا ہے۔ بس یہی حالت حلت و اعزاز و خوشخبری کا مقام راز ہے۔ روحانی تربیت کا سلسلہ کوئی آسان اور عام کام نہ ہے۔ اس روح جسمانی کی تربیت جسم کے اندر ہوتی ہے۔ روحانی روح یعنی اسپرچول سول کا مقام انسان کے دل میں ہے۔ روح سلطانی یعنی سلطان سول کا مقام انسان کے دل کے درمیان ہوتا ہے، اور روح قدسی یعنی ہولی اسپرٹ کا مقام راز یعنی سیکرٹ میں ہے۔ جو روح قدسی اور راز ہی انسان اور اللہ کے درمیان واسطہ اور حلت کی طرف اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، اور اس عالی کو یہ مقام اللہ پر کامل یقین سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے اہل و محرم ہے۔ اب آرٹیکل خواب کی بات کریں تو بیان کردہ سب حالتیں نفس مطمئنہ کی ہیں، یعنی سب سے پہلے اعلیٰ روحانی درجہ کے بارے میں خوابوں کو بیان کیا گیا، تو اس کے بعد نفس مطمئنہ کی صورتوں کو بیان کیا گیا۔ اب برے نوعیت کے خوابوں کی بات کرتے ہیں جو اخلاق ذمیمہ سے ہیں اور صفت نفس امارہ لوامہ اور ملہمہ ہیں۔ واضح رہے کہ یہ خواب بھی سالک کو ہی آتے ہیں، لیکن اس کی روحانی کیفیت اس کی تربیت اور تعلیم کو درست کرنے کی طرف اشارہ دیتے ہیں، جو آبجیکٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی کیفیات انسان کی انا پرستی، تکبر، نفس پرستی، غلط کاریوں اور برے اخلاق کا نتیجہ ہوتا ہے، جو وہ انسان روک نہ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص بہتر حالت میں آ کر توبہ بھی کرتا ہے تو بھی اس کو وہ خواب آتے ہیں جو خواب درندوں کی قسم کے جانوروں میں دیکھے جاتے ہیں، مثلا چیتا، شیر، بھیڑیا اور ریچھ، کتا، خنزیر اور خرگوش، لومڑی، بلی، تیندوا، سانپ، بچھو، بھیڑ اور اس کے علاوہ دیگر زہریلے اور انسان کو تکلیف پہنچانے والے جانور۔ اگر کہ خواب میں دیکھے تو یہ انسان کے اندر بری صفات و عادات ہیں جو روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ان خوابوں سے اس شخص کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ان بری صفات کو ترک کر کے روحانی ترقی کا راستہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خواب میں شیر کا دیکھنا غرور اور خود پسندی کی صفات سے ہے، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے مقابل میں تکبر کرنے کے مترادف ہے، یعنی شیر کا دیکھنا تکبر، غرور اور خود پسندی کی علامت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اون کا گزرنا۔ یہی سزا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگوں کے ساتھ بھی غرور و تکبر میں رہتے ہیں، یعنی تکبر اور غرور کرنے والے کے تمام دروازے روحانی ترقی کے لیے بند رہتے ہیں۔ شیر کو خواب میں دیکھنا مخلوق پر خود کو عظمت اور بڑا سمجھنا اور خود سے محبت اور خود کی بڑائی سمجھنے کی علامت ہے۔ ریچھ اپنے محکوم اور زیر دست، یعنی وہ لوگ جو اس شخص کے زیر دست ہیں پر غلبہ اور قہر اور ظلم کرنے اور غضب کرنے کی علامت ہے اور حق تلفی کی علامت ہے، جس کو درست کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بھیڑیا حرام اور بری اور وبا پیدا کرنے والی چیزوں کو بلا تمیز کھانے اور حلال و حرام کا لحاظ نہ کرنے کی علامت ہے۔ کتے کا خواب میں دیکھنا اس دنیا کی بے پناہ محبت اور دنیا کی خاطر غیظ و غضب تکالیف لوگوں پر برپا کرنے اور برے کام کرنے کی علامت ہے، یعنی رشوت، حرام رزق، لوگوں کا مال غصب کرنا، حق مارنا وغیرہ۔ یہ سب علامات کتے کا خواب میں دیکھنے والے میں موجود ہوتی ہیں یا اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ خنزیر کو خواب میں دیکھنا برے عزائم، حسد،
जेलसी, बदनीति, इंतकाम यानी बदला लेने की ख्वाहिश और तलब को जाहिर करता है। खरगोश दुनिया के मामलात में झूठ, धोखा, फरेब के साथ गफलत, लापरवाही और लाशऊरी व बेअक्ली की अलामत है। लोमड़ी का देखना दुनियावी मामलात में झूठ, धोखा, फरेबकारी की अलामत है। ख्वाब में चीता यानी तेंदुआ का देखना किसी काम और मकसद रूहानियत में बेमायनी और बेमकसद कोशिश और बगैर किसी मुस्बत मकसद के महज शोहरत हासिल करने के लिए फेल व अमल करने की अलामत है। बिल्ली का ख्वाब में देखना उस शख्स के कंजूस और मुनाफिकत यानी हाइपोक्रेसी, दोगलापन की अलामत है। सांप को ख्वाब में देखने वाले में लोगों को जुबान से अजियत पहुंचाने की बुरी आदत है, मसलन गाली गलोच, गैबत करना, झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना वगैरह। ये अलामात हैं। उसके साथ लोगों के साथ अदावत पर दलालत करता है, यानी लड़ाई झगड़े की अलामत भी सांप के ख्वाब में आने से जाहिर होती है। बिच्छू का ख्वाब में देखने वाले के ख्वाब में आना, आंख के इशारे वगैरह से किसी पर मनफी नुक्ताचीनी करना और दीगर जराए से मनफी नुक्ताचीनी करना, तोहमत लगाने की बुरी आदत, ऐब जोई करना, चुगलखोरी और उनका मजाक उड़ाने और उनको मुस्तरद करने की अलामत और सिफ्त है। यानी जो मुकाम किसी दीगर शख्स का है, अगर उसको वो मुकाम ना दिया जाए तो उस बारे भी रूहानी दरवाजे बंद होते हैं और बिच्छू का ख्वाब में देखना उसी चीज़ की अलामत है। हॉर्नेट यानी भड़ का देखना, ख्वाब देखने वाले या जिसके साथ हो उसमें बद तहजीबी और बद अखलाकी से ज़बान इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ़ देने की सिफ्त है। अब ये तमाम जानवरों को अगर कोई सालिक ख्वाब में देखता है तो इसमें 3 सूरतें हैं जो इन ख्वाबों के बारे बहुत अहम हैं। उनमें से पहली ये कि अगर वो देखे कि ये तमाम जानवर में से कोई भी जानवर के साथ वो लड़ रहा है और फतह हासिल ना की है, तो उस सूरत में ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो अपनी कोशिशों को मज़ीद पुख्ता करे और यकीन पैदा करे और इबादत व अस्कार का इख्तिमाम बकसरत करे, और जब तक वो जानवर यानी वो सिफ्त उसके काबू में नहीं आ जाती अपनी कोशिशों को और रियाजतों को जारी रखे, क्योंकि ये अलामत उस मुतज़क्करा बाला बुराई के मुकम्मल तौर पर ख्वाब देखने वाले के ऊपर गलबा हासिल करने की अक्कासी करता है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि उन जानवरों से लड़कर गलबा हासिल कर लिया है तो दलील है कि उसकी कोशिशें उस मनफी सिफ्त को ख़त्म करने में कामयाब हो रही हैं, और अगर ख्वाब देखने वाला उन्हें मार देता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी बुराइयों, बुरी आदत और मनफी सिफात पर गलबा हासिल कर लिया है, क्योंकि इन सिफात पर पूरा गलबा और मुकम्मल तबाही बुराइयों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद आयत 2 में फरमाया, अल्लाह ताला ने उनकी बुराइयों को मिटा दिया और उनके दिलों की इस्लाह फरमा दी। अगर ख्वाब में देखे कि मुतज़क्करा वाला जानवर इंसान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं तो ये ख्वाब बहुत अहम है, जो सालिक के लिए इंतहाई अहमियत और खुशखबरी की अलामत है, और ये उस बात की तरफ इशारा है कि उसकी तौबा कबूल हुई है और ख्वाब देखने वाले की बुराइयां नेकियों में बदल गई हैं, क्योंकि हकीकी तौबा की शक्ल ये होती है कि ख्वाब देखने वाले में दोबारा बुराई की सलाहियत बाकी ना रहे। जैसा कि अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों के हक में फरमाया है कि जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। जब कोई शख्स इन तमाम बुराइयों और गलतियों से खुद को महफूज कर ले तो उसको चाहिए कि वो खुद को महफूज महसूस ना करे और बेखौफ ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भी हुक्म अदूली की वजह से ये तमाम बुराइयां तकब्बुर, ईगो, हसद, हाइपोक्रेसी यानी नफ्से अमारा दोबारा गलबा पा लेते हैं और ऐसा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, जो जोर पकड़कर नफ्से मुतमईना पर गलबा पा लेते हैं। इंसान पहले वाली सूरत यानी बुरी आदत में चले जाता है और रूह की हालत मुतमईना ख़त्म हो जाती है और तमाम रियाजतें, मेहनतें बेकार जाती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोमिनीन और बरगज़ीदा बंदों को फरमाया है कि जब तक वो दुनिया में हैं वो आफात व ममनुआ यानी जिन अफ़ाल से मना किया गया है होशियार व बाशऊर और लघु बातों से परहेज़ करें, क्योंकि नफ्से अमारा की लड़ाई कभी रुकती नहीं और आखिर तक जारी रहती है।
اس طرح کبھی کبھار تکبر کے ذریعے نفس امارہ کبھی خواب میں کفار و مشرک بن کر سامنے آ جاتا ہے، تو کبھی نفس لوامہ یہودی بن کر آ جاتا ہے، تو کبھی وہی نفس ملہمہ نصارہ کی صورت پر، اور اس کے علاوہ کئی انوکھی صورتوں میں آ جاتا ہے۔ بس یہ راہ احتیاط ہے، اور اس راہ میں قدم قدم پر امتحانات آتے ہیں، اور وہ امتحانات ہر سالک کو لازمی پار کرنا ہوتے ہیں، اور پھر ہی اعلیٰ اور بلند درجہ اور مقربان بارگاہ میں انسان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر بھی انسان تھوڑا سا سکون محسوس کرتا ہے تو در حقیقت نفس امارہ اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔